अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम बहुत एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं, नाक़िस। गैर सही अफ़ाल में नाक़िस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज इंशाअल्लाह हम इसको डिटेल के साथ सीखते हैं। ये इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा-सा आप लोगों को मुश्किल भी लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको आसान अंदाज़ में बयान कर सकूँ। सबसे पहले ये फिर वही चीज़ रिवाइज़ आपकी होगी कि कौन से अफ़ाल हैं जो गैर सही होते हैं। फ़ेल के हरूफ़े मादा में किसी हर्फ़ पर अगर हमज़ा आ जाए या फिर फ़ेल के हरूफ़े मादा में कोई एक हर्फ़ 2 बार आ जाए या फिर फ़ेल के हरूफ़े मादा में किसी हर्फ़ पर जब वाव या आ जाए, ठीक? अब जब हमज़ा आएगा तो चाहे फिर वो हमज़ा फ़ा कलिमा पर हो, आइन कलिमा पर हो या लाम कलिमा पर हो। इसी तरह जब 2 हरूफ़ होंगे तो जो 2 हरूफ़ एक जैसे होते हैं आइडेंटिकल हो जो लेटर्स होंगे, वो आइन और लाम कलिमा के ऊपर होंगे। और वाव और या चाहे फिर वो वाव या जो है वो वावी हों या फिर वो जो है अजवफ़ अभी आपको इनको पता तो चल ही चुका होगा इनके नाम जो होते हैं, चाहे ये फ़ा कलिमा पर आएँ या आइन कलिमा के ऊपर आएँ या लाम कलिमा के ऊपर आएँ। और या फिर ये होता है कि सम टाइम ये दोनों हरूफ जो हैं, दोनों आ जाते हैं। तो ये हमारा जो अब ये जो चौथी ऑप्शन है, ये हम इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा और इस पे हमारा गैर सही अफ़ाल जो है कंप्लीट मुकम्मल भी हो जाएगा। आज जो हम कुछ अरसे से अभी हम जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, वो वाव और या जो कि जिनको हर्फ़ इल्लत भी कहा जाता है, कि फ़ेल के हरूफ़ मादा में किसी हर्फ़ पर जब वाव या आ जाए, तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ये 4 सूरत-ए-हाल हो सकती हैं और इसका नाम रखा गया है मुअत्तल। अगर आपको ये नाम याद रहता है तो भी ठीक है, अगर नहीं होता तो इसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी। अगर वाव या जो है फ़ा कलिमा पर आ जाए तो उसे मिसाल कहते हैं और इसी तरह वाव या जब आइन कलिमा पर आ जाए तो उन्हें अजवफ़ कहते हैं और वाव और या जब लाम कलिमा पर आ जाए तो उसे नाक़िस कहते हैं और आज हमारा टॉपिक यही है नाक़िस। मिसाल और अजवफ़ को हम डिटेल के साथ सीख चुकी हैं और जो लास्ट कैटेगरी है उसको लफ़ीफ़ कहा जाता है, ये हम अगले लेक्चर में सीखेंगे इंशाअल्लाह। वाव और या जो है हरूफ़ तहजी में 2 हरूफ़ वाव और या, इनको हरूफ़ इल्लत कहा जाता है, मतलब ऐसे हरूफ़ जो कि बीमार हैं, कमज़ोर हैं और इनके आने की वजह से फ़ेल के अंदर कुछ जो है ना तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। ज़ाहिर-सी बात है जब बीमार हैं तो फिर उनका फिर ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, उनकी जो भी बीमारी है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। अब वाव या जब लाम कलिमा पर आ जाएँ तो उसे नाक़िस जब कहेंगे, तो नाक़िस वावी और नाक़िस याई। अब आपको पता चल चुका होगा कि नाक़िस वावी किसको कहते हैं क्योंकि हम मिसाल और अजवफ़ से सीखते आ रहे हैं कि जब वाव की बात होगी, जब वाव लाम कलिमा के ऊपर आएगा तो उसको नाक़िस वावी कहा जाएगा और जब याई जो है वो लाम कलिमा के ऊपर आएगा तो उसको नाक़िस याई कहा जाएगा। ठीक? और इसके अलावा अब ये जो आपके सामने चार्ट है, इस चार्ट में मैंने जो है यहाँ पे एक ज़्यादातर अफ़ाल जो है वो ढूँढ के रखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आराम से देखिएगा। इसमें एक साइड पे ये जो येलो वाले हैं जितने ये वाव अजवफ़ वावी हैं। ठीक है? अजवफ़ वावी हैं ये, जिनमें देखिए लाम कलिमा के ऊपर वाव आ रहा है और वो टोटल कितनी बार इस्तेमाल हुआ और किस बाब से कितनी बार आया, मैंने सारी डिटेल लिखी हुई है। और इसके अलावा जो नाक़िस याई हैं, उनके ये सब लाइट इसको क्या कलर कहेंगे, पिंक है या स्किन कलर है बहरहाल, तो ये वाला कलर जो है दूसरा, ये नाक़िस याई है और नाक़िस याई जो है ना, ये ज़्यादा इस्तेमाल में होता है बनिस्बत के वाव के। जबकि आपने देखा होगा कि जो वाव पहले जो था मिसाल में और अजवफ़ में वाव का इस्तेमाल ज़्यादा था। रूट लेटर्स में। अब जो है या का इस्तेमाल ज़्यादा है। हमने आज के लेक्चर में क्या करना है कि हम ये बाब नून से क्योंकि इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है 172 टाइम्स ये आया हुआ है दाल, आइन, वाव। तो इसको एक तो हम डिटेल से सीखेंगे जब हम नून को सीखेंगे ना तो इट मीन्स कि आप बाकी के ये जितने नून से आए हुए हैं, ये आप बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर आप खुद कर सकेंगी। तो मैं जो सबसे ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल होने वाला है उसको आपको सिखाऊँगी तो ये बाकी आप खुद अपनी प्रैक्टिस अपने तौर पर आप आसानी से कर सकेंगी। इसके अलावा हम सीन से भी देखेंगे
کیونکہ سین سے آپ کو پتا ہے کہ جب نون میں جب دمہ آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر مضارع میں تو باب سمیہ میں تو چینج ہو جاتے ہیں حروف، اس میں ماضی میں کسرہ ہے اور مضارع میں فتحہ، اور ساری آپ کو پتا ہے کہ سارا کھیل ہی یہ زیر زبر پیش کا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں کور کروں گی ہا دال یا سے باب دعات کو، کیونکہ 144 ٹائمز یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے کافی کثرت کے ساتھ، اور تو اس لیے ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالی کور کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کیونکہ سین سے تو ہم نے واو کو دیکھیں گے نا، باب سین سے تو ناقص واوی کو دیکھیں گے، تو باب سین سے ہمیں ناقص یائی کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ کو چلے آگے میں چلتی ہوں تو پھر میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ بہرحال ان چار کو ہم ذرا ڈیٹیل کے ساتھ سیکھتے ہیں، تو جہاں جہاں پہ پھر باب دود آئے گا نا جب، تو اس کے علاوہ جتنے بھی باب دود سے آئے ہیں وہ آپ خود کرنے کے قابل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھ لیں باب دود سے کافی زیادہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک، تو وہ آپ انشاءاللہ تعالی خود کر سکیں گی۔ اس کے علاوہ مزید فی ابواب میں بھی بالکل وہی رولز اپلائی ہوں گے جو رولز ابھی میں آپ کو ناقص کے لیے سمجھاؤں گی، ایگزیکٹلی وہی رولز جو ہیں مزید فی ابواب کے لیے بھی استعمال ہوں گے، ٹھیک، تو اس لیے آپ مزید فی ابواب میں بھی ان کو اپلائی کر سکیں گی۔ صرف آپ نے بس تھوڑا سا اٹینٹیو رہنا ہوگا، اور اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ جو ہے نا بادام آپ کھا لیں، کھانا شروع کر دیں، کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے جو آپ کے دماغ کو تھوڑا سا گھمانے والا ہے، لیکن مزہ بہت آئے گا، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، مجھے تو میں بہت انجوائے کرتی ہوں۔ اچھا، آپ کے سامنے میں نے دال عین واو، یہ اس کی پوری گردان ایک ہی بار میں اکٹھا لکھی ہوئی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس کے اندر میں نے آپ کو بتانا کیا ہے کہ فعل ماضی میں صرف کچھ صیغے ہیں جن کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے، صرف کچھ صیغے ہیں، اور وہ کون کون سے صیغے ہیں؟ پہلا صیغہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ واحد مذکر کا صیغہ اور جمع مذکر کا صیغہ، اور اس کے علاوہ یہ مؤنث واحد اور مؤنث مثنیٰ کا صیغہ، اونلی یہ جو چار صیغے ہیں ان کے اندر تبدیلی واقع ہوگی۔ باقی اس کے علاوہ یہ جتنی پوری میں نے دال عین واو دیکھیے روٹ لیٹرز ہیں، تو وہ آپ کو کلیئر آپ کو وہ روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ روٹ لیٹر کہیں بھی غائب نہیں ہوا یا اس کی جگہ کوئی تبدیل ہو کے نہیں آیا، جس طرح کہ ہم مثال اور اجوف میں سیکھتے آ رہے ہیں کہ کبھی واو تو غائب ہی ہو جاتا ہے، اور اجوف میں کیا ہے ہوتا تھا کہ واو کی جگہ کوئی دوسرا حرف آ جایا کرتا تھا۔ تو اس گردان میں کے باقی صیغوں میں ایسی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، وہ ماضی کے جو حروف ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب جن صیغوں میں تبدیلی واقع ہوگی تو ہم ان کو سیکھیں گے اور ان کے رولز بھی سیکھ لیں گے کہ اس میں آخر کیا تبدیلی واقع ہوئی۔ اسی طرح میں نے ہا دال یا آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس سے بھی ہم سیکھیں گے باب دعوت سے، تو ان باب دعوت سے بھی یہی چار صیغے ہیں جن کے اندر تبدیلی واقع ہوگی، باقی ان کے علاوہ کسی بھی صیغے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ آپ کو کلیئر وہ ہا دال یا جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، باقی تمام صیغوں میں مادے کے حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، روٹ لیٹرز۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باب سین سے را داد واو، اس کو ہم سیکھیں گے، اس کے اندر پورا ہی بلینک ہے۔ اچھا، اس کے اندر ہے کیا؟ اس کے اندر یہ ہوگا کہ ایک صیغہ ایسا ہوگا جس کو ہم جب بنا لیں گے تو باقی گردان کے باقی کے صیغے جو ہے نا وہ فوراً جھٹپٹ بن جائیں گے، تو اس ایک صیغے کی وجہ سے میں نے اس کو بلینک رکھا ہے، کیونکہ وہ بنے گا تو باقی بھی بنیں گے، اور چار صیغے تو وہی ہیں جو ابھی تک ہا دال یا اور دال عین واو میں چل رہے ہیں، چار صیغے تو وہی وہ ہے ہی ہے، ان کے علاوہ ایک صیغہ ایسا ہے جو بنے گا تو باقی صیغے بھی بن جائیں گے اس کے، اس لیے اس کو یہ پورا ہی بلینک ہو گیا پھر۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک اور خا شین یا لیا تھا، اور وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس طرح سے لے کے چلوں گی، کیونکہ جب ہم را داد واو یہ جو بھی پورا بلینک تھا اس کو سیکھیں گے نا، تو جو اس کے اوپر ہم رولز اپلائی کریں گے ایگزیکٹلی وہی رولز اپلائی ہوں گے خا شین یا کے اوپر، ٹھیک، تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ اسٹیپ وائز بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں قاعدہ نمبر 1 کی طرف، ٹھیک۔ اب قاعدہ نمبر میں ہم نے باب نون لے لیا فعل ماضی، اسی طرح دعود لے لیا، سین لے لیا، اور خا شین یا جو ہے وہ بھی باب سین سے لیا۔ اس کا میں نے باب اس لیے نہیں لکھا کیونکہ وہ یہ دونوں جو را دعود واو اور خا شین یا یہ دونوں باب سین سے ہیں، جو کہ میں آلریڈی وہ چارٹ میں ایکسپلین کر چکی بھی ہوں، جو میں نے شروع میں ٹک لگائی تھی نا کہ میں یہ چار مادے لے رہی ہوں،
اس میں میں نے بتایا تھا کہ دونوں ایک باب سین جو ہے وہ اس میں واؤ آ رہا ہے روٹ لیٹر, دوسرا باب سین سے ہے لیکن اس کے اندر یا روٹ لیٹر آ رہا ہے. ٹھیک, اور یہ چاروں کے چاروں اس وقت فعل ماضی کے پہلا صیغہ ہے. ہم پہلا صیغہ بنانا ذرا سیکھتے ہیں کہ اگر حرف علت متحرک ہو تو اب آپ چیک کریں کہ حرف علت چاروں صیغوں میں جو آ رہا ہے وہ متحرک ہے. ٹھیک, چاہے وہ واؤ ہے یا یا ہے, اس وقت متحرک ہے, مطلب اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہے اور اس وقت زبر ہے. اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو, اس سے جو پچھلا حرف ہے وہ زبر کے ساتھ ہو. تو آپ نے یہاں پہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو پہلے دو ہیں باب نون سے اور باب دود سے, یہاں پہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے اور میں نے وہ سرکل بھی کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ واؤ سے پہلے بھی زبر ہے اور یہاں پہ یا ناقص سے پہلے بھی زبر ہے, لیکن یہاں میں نے نیچے سرکل نہیں کیا. کیونکہ یہاں پہ واؤ ناقص اور یا ناقص سے پہلے والے پچھلے والے حرف پہ زبر نہیں بلکہ زیر ہے. اب جب وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو اٹ مینس کہ یہاں پہ آپ کوئی رول دوسرا اپلائی ہوگا. اور میرا مقصد یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ میں صرف اس سلائڈ کے اندر صرف یہی دو باب رکھوں اور آپ کو ایکسپلین کروں, میں نے سوچا نہیں, میں چاروں ابواب ایک ہی سلائڈ میں رکھوں گی تاکہ آپ کو فرق پتہ چلے. آپ کو فرق پتہ چلے کہ اچھا یہاں سے اب یہ رول چینج ہو رہا ہے, حالانکہ یہ چاروں ہی فعل ماضی کے پہلے صیغے کے ہیں. ٹھیک ہے, چاروں ہی فعل ماضی کے پہلا صیغہ ہے اور میں نے چاروں ایسے صیغے لیے ہیں جن سے آپ مزید فی ابواب کو بھی بنا لیں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو اور سارے میں نے کوشش کی ہے وہ لیے ہیں جن کے سے آپ کو زیر زبر پیش کی ہر طرح سے آپ کو پریکٹس ہو جائے گی. میری پوری کوشش رہی ہے اس طرح سے. اب آگے کیا ہوگا کہ دو کنڈیشن ہے کہ حرف علت متحرک ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو. اب کیا ہوگا کہ جب یہ کنڈیشن پوری ہوگی تو جو ناقص واوی ہے وہ الف میں بدل جائے گا. یہ بالکل وہی چیز ہے جو ہم نے اجوف میں سیکھا تھا کہ جب حرف علت متحرک ہو اس میں واو کیا تھا, اور واو اور یا وہ مڈل میں آتا تھا, درمیانی حرف تھا. یہاں پہ یہ واو اور یا بالکل آخری حرف ہے. ٹھیک ہے, لام کلمہ ہے تو اٹ مینس کہ یہ بالکل آخری حرف ہے. اجوف کیا ہوتا ہے, وہ مڈل والا ہوتا ہے. تو اس میں بھی لیکن رول یہی تھا کہ یہ اجوف والا آپ سمجھ لیں کہ اجوف والا رول ہی ریپیٹ ہو رہا ہے. اس میں جو ناقص واوی ہے وہ الف میں بدل جائے گا. تو یہ بالکل اس طرح سے ہو جائے گا کہ ابھی یہ جو واو ہے یہ واو گر جائے گا. ٹھیک, میں آپ کو پھر سے دکھاتی ہوں. واو جو تھا وہ گر گیا کیونکہ اس واو کی جگہ الف آ گیا. الف آ گیا اور اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ الف کی دوستی ہے زبر کے ساتھ جو کہ پچھلی حرکت زبر ہے, تو زبر چاہتا ہے کہ میرے بعد الف آئے. تو یہ بن گیا دعوا سے دعا. ٹھیک, تو یہ تو واوی ناقص واوی کا رول ہو گیا. اب کیا ہے کہ ناقص یائی جو ہوگا نا وہ بھی الف میں تبدیل ہوگا, لیکن اس کی الف لکھنے کا انداز مختلف ہوگا. وہ الف اس طرح سے لکھا جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں نا اپنی اردو زبان میں کھڑی زبر. ٹھیک ہے, کھڑی زبر. تو اسمال الف اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں تبدیل ہو جائے گا جس کو الف مقصورہ بھی کہا جاتا ہے. اس ایسی صورت میں یا جو ہے وہ لکھنے میں رہتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی. بس یہ تھوڑا سا اجوف سے تھوڑا سا اس لحاظ سے مختلف, یا ناقص میں مختلف اس لیے اس لحاظ سے ہوا کہ یہاں پر جو ہے نا پراپر الف نہیں لکھا جائے گا جیسے یہ بڑا الف جسے کہتے ہیں فل الف, بلکہ اس کے انسٹیڈ آف دس کہ آپ اس کو کہیں گے کہ اسمال الف, کھڑی زبر جسے کہیں گے. تو یہ جو کھڑی زبر ہے اس سے یہ پتا چلے گا کہ اس کے روٹ لیٹر میں یا موجود ہے اور یا آپ کو لکھا ہوا نظر بھی آئے گا. ٹھیک ہے, پہلے صیغے میں آپ کو یہ یا لکھا ہوا بھی نظر آئے گا جسے آپ روٹ لیٹرز کی بہت آسانی سے پہچان کر لیں گی. اور آگے شاید کوئی ایسی سچویشنز آئیں گی جس میں آپ کو یا ایون لکھا ہوا نظر نہیں بھی آئے گا نا, تو اس کھڑی زبر سے آپ پہچان لیں گی کہ یہاں پہ یا تھا روٹ لیٹر, کیونکہ یہ کھڑی زبر جو ہے یہ واؤ میں تو نہیں آئے گی آپ کو نظر, واؤ میں آپ کو پورا الف نظر آئے گا, پورا الف نظر آئے گا. تو یہ جو پورا الف ہے یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہاں پہ واو روٹ لیٹر تھا, اور یہ کھڑی زبر اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہاں پہ یا روٹ لیٹر تھا. ٹھیک ہو گیا, تو اس طرح سے آپ کو یہ پہچان کرنا بھی بہت آسان ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں. اب یہ جو باقی کے دو روٹ لیٹرز ہیں کہ ناقص واوی اور ناقص یائی دونوں متحرک تو ہیں, اب کیا سلسلے کار ہوگا, قاعدہ نمبر 2 اپلائی ہوگا پھر. ٹھیک ہے, کیونکہ قاعدہ نمبر 1 تو اس پہ اس کی کنڈیشنز پوری نہیں ہو رہی تو ہم وہ اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے. اب ایک نیا رول اپلائی ہوگا, اور اس ایک نئے رول کا طریقہ کار کیا ہے, ناقص واوی سے پچھلے حرف پر زیر ہو.
ابھی ہم نیچے نہیں آ رہے یا کی طرف، ٹھیک ہے؟ وہ کیوں نہیں آ رہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ناقص واوی اس سے پچھلے حرف پر زیر ہو، ٹھیک ہے؟ دود کے نیچے زیر ہے تو یہ جو واو ہے یہ یا میں بدل جائے گا. کیوں یا میں بدلے گا؟ پہلے ہم نے دیکھے واو کو الف میں بدلا تھا، تو کیوں بدلا تھا؟ کیونکہ پیچھے زبر تھی اور زبر کی دوستی الف کے ساتھ تھی. یہاں پہ ہم واو کو یا سے بدلیں گے. کیوں بدلیں گے؟ کیونکہ پچھلے حرف پہ زیر ہے اور زیر کی دوستی یا کے ساتھ ہے. زیر چاہتا ہے کہ میرا اگلا حرف جو ہے وہ یا ہو. اس وجہ سے یہ واو بیچارہ بڑا ہی مسکین سا ہے، ہر ایک کی باتوں میں آ جاتا ہے. جہاں زبر ہوگی تو بھی کمپرومائز کر لے گا، اپنے آپ کو سیکریفائز کر دے گا، کہے گا ٹھیک ہے میں ہٹ جاتا ہوں، میں آپ کا موافق جو حرف ہے وہ لے آتا ہوں. پچھلے حرف پہ زیر ہوگی تو بھی کہے گا ٹھیک ہے آپ خوش رہے، میری خیر ہے، میں قربان ہو جاؤں گا آپ کی خوشی کی خاطر، تو آپ خوش رہے، میری خیر ہے، ٹھیک ہے؟ سانو کی تو وہی بات ہے کہ پیچھے زیر ہے تو اس نے کیا کرنا ہے کہ یہ واو جو ہے یا میں تبدیل ہو جائے گا. ہم لوگ عموماً یہ دیکھیں رودی یا پڑھتے ہیں، ہمیں یہ اب نہیں پتا تھا پہلے کہ یہاں پہ واو اصل میں حرف ہے، یہ یا جو ہے یہ تبدیل شدہ ہے. اچھا یہ رودی ہوا سے یہ بن گیا رودی یا، ٹھیک؟ جو واو تھا وہ یا میں بدل گیا رول کے مطابق. اچھا اب یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹس کریں رودی یا خاشی یا بالکل سیم پیٹرن ہو گیا نا، بالکل سیم پیٹرن ہو گیا. تو اب یہاں سے جو میں رودیہ کی جو بھی رول سمجھاؤں گی، کیونکہ اب جو کہ یہ یا میں تبدیل ہو گیا نا، یہ واو جو ہے یا میں تبدیل ہو گیا ہے، اب یہاں سے اس کے اوپر یائے ناقص کے رولز اپلائی ہوں گے. ہم آگے جتنے بھی اب رولز سیکھیں گے اس کے اوپر تو وہ یائے ناقص کے رولز اپلائی ہوں گے. تو یہاں پہ جو ہمیں رودیہ کے اوپر سکھاؤں گی ایگزیکٹلی وہی خاشیہ کے بھی ہوں گے. اس لیے مجھے الگ سے خاشیہ کا میں نے الگ سے اس کا وہ چارٹ نہیں بنایا ہے فعل ماضی کا مضارع کا، اس لیے کیونکہ جو میں رودیہ کو بتاؤں گی وہی ایگزیکٹلی بس آپ نے وہاں پہ را دود یا کی جگہ خا شین یا ڈال دیں گی اور آپ کی پوری گردان ریڈی ہو جائے گی. تو اگر آپ دیکھا جائے خاشین یا کے پیچھے بھی یہ دیکھیں زیر ہے، یہ آلریڈی دیکھیں یہ اس کے موافق تھا کیونکہ یائے ناقص سے پیچھے زیر ہے، یہ آلریڈی زیر میں آلریڈی یعنی کہ موافق حرف میں ہے، اس لیے ہمیں اس کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ دونوں آلریڈی اپنے بالکل دوستی والا حروف چل رہے ہیں. زیر کے بعد چھوٹی یا آ چکی ہے اس لیے اس میں ہمیں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں کرنی. تو یہاں پہ پھر میں یہ لکھوں گی کہ باب سین کے اس صیغے میں یائے ناقص پر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ اسی طرح رہے گا کیونکہ قاعدہ نمبر 1 کے مطابق بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی اور قاعدہ نمبر 2 بھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ آلریڈی اس کے موافق حرف میں ہے، ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا تو یہ آپ کے ہو گئے ہیں 2 قاعدے اور فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہمارا کمپلیٹ ہے. یہ جو قاعدہ نمبر 2 ہے یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ یہ جو ایرو کا سائن آیا ہے میں اس کو دوبارہ دکھاتی ہوں کہ یہ جو ایرو کا سائن میں نے اس لیے دوبارہ کیا کہ یہ جو قاعدہ نمبر 2 ہے یہ خاص اس کا تعلق ناقص واوی کے ساتھ ہے، یائی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے کہ اگر واو سے پچھلے حرف پہ زیر ہوگی تو اس واو کو یا میں تبدیل کریں گے، تو اس کا تعلق ناقص واوی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے ہو گیا. اچھا اب ہمارے پاس دیکھیں یہ جو پہلا صیغہ تھا دعا وا سے یہ کیا بن جائے گا؟ دعا. ٹھیک، اور آگے والا مثنیٰ کا صیغہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی واقعہ آلریڈی نہیں ہوگی کیونکہ وہاں پہ آپ کو دعا وا صحیح نظر آئے گا. اچھا اب ہم نے ہا دال جا کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ بن گیا ہدا، اور باب سین سے جب ہم نے را دود واو کو لیا تو رودیہ. حالانکہ دیکھیں روٹ لیٹرز میں واو ہے اور یہ واو یا میں تبدیل ہوا، کیوں؟ کیونکہ پچھلے حرف پہ زیر تھی. اب رودیہ جب بن گیا تو اب یہاں سے مثنیٰ ہم اس کا آسانی سے بنا لیں گے کیونکہ مثنیٰ کے لیے صرف ہمیں الف کا اضافہ کرنا ہے تو مثنیٰ بن جائے گا رودیہ. ٹھیک، اب یہ ساری گردان میں کیا چلے گا؟ یا چلے گا ہمارا. ٹھیک ہے اب یا چلے گا. ابھی ہم نے چونکہ ہم نے یہ جمع کا صیغہ بھی سیکھنا ہے اور مؤنث غائب کا جو پہلا صیغہ اور یہ مثنیٰ کا صیغہ یہ بھی سیکھنا ہے اور وہ ہم نے کس حساب سے سیکھنا ہے؟ اسی یا کے حساب سے. تو انشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہیں. دوبارہ سے اس میں قاعدہ نمبر 1 اپلائی ہوگا. کیوں ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں، پہلے میں یہ سارے رکھ لیتی ہوں. یہاں پہ میں نے اب خاشیہ نہیں لکھا،
وہ اسی لیے نہیں لکھا کیونکہ اب جو میں رودیہ سے جو چلوں گی وہی خشیہ کے اوپر رول اپلائی ہوگا، اس لیے میں اس کو نہیں لے کے جا رہی. جہاں ضرورت ہوگی آگے ایک جگہ پہ وہاں میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. اب ہم قاعدہ اپلائی کرتے ہیں جو کہ بالکل ہم نے اپنے قاعدہ نمبر 1 سیکھا ہے نا، وہی اپلائی ہوگا یہاں پر بھی. حرف علت متحرک ہو، آپ کا ریوائز بھی ہو جائے گا. تینوں دیکھیں متحرک ہے. اس سے پچھلے حرف پر زبر ہو تو دیکھیں عین کے اوپر زبر ہے اور دال کے اوپر زبر ہے، لیکن نیچے دود کے اوپر زبر نہیں ہے. تو اب یہاں پہ یہ اس پہ رول اپلائی نہیں ہوگا، البتہ اوپر کے 2 پہ یہ رول اپلائی ہوگا، جو کہ آلریڈی ہم سیکھ چکے ہیں کہ ناقص واوی اور یائی الف میں بدل جائیں گے. جو پہلا سیگا تھا اس میں فرق کیا تھا؟ اس میں فرق یہ تھا کہ جو ناقص واوی تھا وہ پورا الف میں لکھا جاتا تھا، جبکہ ناقص جائی جو تھا وہ الف مقصورہ کی صورت میں لکھا جاتا تھا، یعنی کہ کھڑی زبر جس کے اندر چھوٹی جا لکھی بھی رہتی تھی، پڑھ ہی نہیں جاتی تھی. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ دونوں ہی الف میں بدل جائیں گے کیونکہ یہ مڈل میں اب ایک قسم کے آگے نا آگے ایک اور حرف آ چکا ہے، اس وجہ سے آخری حرف نہیں ہے. اب مطلب یہ اب دیکھیں دعوت بھی آخر میں تا آ گیا، تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے میں اس لیے اس کو واؤ کو تو ویسے بھی پورا الف میں ہی لکھتے ہیں، تو یہ جو واؤ ہے یہ گر جائے گا، اس کی جگہ آ جائے گا الف. اب اسی طرح ہم اس میں لے جاتے ہیں. اب آپ کہہ رہی ہوں گی کہ یہ جو ہدایت ہے اس کو ہم نے کھڑی زبر میں کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے نہیں لکھا کیونکہ اس کے یہ آخری اب اس وقت یہ یا آخری حرف نہیں ہے، وہاں پہ یہ لام کلمہ کے اوپر تھا، پہلے سیغے میں لام کلمہ کے اوپر تھا، آخری حرف تھا. یہاں پہ آخری حرف نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور حرف آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ صرف الف میں ہی لکھا جائے گا. اب یا ہٹ گئی، الف آ گیا، ٹھیک ہو گیا. اب آپ یہاں پہ نوٹ کریں، یہاں پہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے جو اجوف میں بھی ہوئی تھی، اور وہ کیا ہے؟ 2 ساکن حرف اکٹھے آ جائیں تو کمزور حرف گر جائے گا. میں نے آپ سے اس ٹائم کہا تھا کہ یہ رولز ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوں گے، تو دیکھیں وہی رولز ہیں جو کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے کچھ بھی نیا نہیں سیکھا، اس ناقص کے اندر بھی ہم ابھی وہی چل رہے ہیں. ہاں البتہ جو قاعدہ نمبر 2 تھا کہ جو واؤ تھا وہ یا میں کیوں تبدیل ہوا؟ کیونکہ پچھلا حرف زیر کے ساتھ تھا. لیکن اگر ہم جوڑیں اگر اس کو تو دیکھیں وہ دوستی ہی نبھا رہا ہے، جو کہ میں نے پہلے لیکچر میں یہ جو پہلا لیکچر اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں جب ہم نے غیر صحیح افعال سیکھے تھے، غیر صحیح افعال کا جو پہلا میرا لیکچر تھا اس پہ میں نے آپ کو یہ دوستی اسی لیے سب سے پہلے بتائی تھی کہ یہ دوستیاں بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اپنی دوستیاں نبھائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی تک کچھ بھی دیکھا جائے تو نیو چیز نہیں آئی. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے فکر نہیں کرنی، فکر ہو بھی نا تو بس پانی پیئے، چائے رکھ لیں اپنے ساتھ، ایک اچھی گرم سی چائے رکھ لیں، ساتھ ساتھ سپ لگائیں اور انجوائے کریں. اچھا اب کیا ہوگا کہ کمزور حرف جو ہے دونوں طرف الف ہے، تو یہ بھی گر گیا اور نیچے والا بھی گر گیا، کیونکہ دونوں طرف یہی سیم سچویشن ہے کہ 2 ساکن حرف اکٹھے آ گئے تو الف کو گرنا پڑا. اب یہ سچویشن کچھ اس طرح سے بن گئی، دعت حدت. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں نیچے ذرا، سمیعت راضیوت، تو یہاں پہ پھر وہی رول اپلائی ہوگا. اچھا پہلے میں نے اس کی گردان کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں. دعت، یہاں پہ دعت آ گیا. ٹھیک ہے، دعت یہ چیز، یہ ہمارا سیگا کمپلیٹ ہو گیا. جب یہ سیگا بن گیا تو اب اگلا مثنیٰ کا سیگا ہم آسانی سے بنا لیں گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے الف کا اضافہ کرنا ہے. تو یہ بن جائے گا دعتا، دعتا. تو یہ مؤنث مثنیٰ کا سیگا جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. میری آواز اس وقت کافی بھاری ہو رہی ہوگی کیونکہ مجھے کافی فلو ہے کچھ دنوں سے، جو کہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. تو میں نے کہا لیکن میرا لیکچر بہت لیٹ ہو رہا ہے، میں اس کو ریڈی کر لوں ریکارڈ کر لوں. اچھا آگے چل رہا ہے حدت. حدت سے اب مثنیٰ بنے گا جو کہ آسانی سے بن جائے گا، حدتا. ٹھیک، تو یہاں پہ حدتا بن گیا. اب دیکھا جائے تو ہمارا اب یہ سیگا ایک رہ گیا جمع کا، تو ہم پہلے ذرا وہ ابھی ہمارا کچھ چیز رہتی تھی، یہ سمیعت راضیوت رہتا تھا، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. قاعدہ نمبر 2 جو کہ آلریڈی ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں کہ ناقص واوی سے پچھلے حرف پر زیر ہو، ناقص واوی اس سے پچھلے حرف پر زیر ہو. تو اب یہ کیا ہوگا؟ یا میں بدل جائے گا، راضیت. ٹھیک ہے، صرف واو کو ہم نے یا میں بدل دیا، بس یہ تبدیلی واقع ہو گئی. راضیت، تو یہ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا راضیت. اب اسی سے ہم نے مثنیٰ بنانا ہے. مثنیٰ بنائیں گے تو یہ بنے گا راضیتا. اب یہاں سے ہم آگے باقی کے سیگے جو ہے نا، رادینا
کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو واو ہے وہ یا میں اب تبدیل ہو گیا. جیسا سمعنا تو یہ رودی اب وہ آئین کی ساؤنڈ نکالنے لگی تھی. رودین آگے رضیتا رضیتی رضیتو باللہ ربا وبالاسلام دینا. آپ کو یہ دعا یاد ہوگی تو جو ہمیں پڑھنی چاہیے صبح شام 3 بار. تو وہاں پہ یہی ہے کہ میں راضی ہوا، رضیتو میں راضی ہوا. ٹھیک ہے. آگے رضینا ہم راضی ہوئے، رضیتما تم دونوں راضی ہوئے، رضیتم تم سب راضی ہوئے، رضیتن تم سب عورتیں راضی ہوئی. تو آپ دیکھیں یہ والا سیگا ہمارا بنا، مؤنث کا یہ سیگا بنایا تو اگلے سارے سیگے ہمارے الحمدللہ تیار ہو گئے. ٹھیک. کیوں میں نے اس وجہ سے باقی کو ظاہر پتا یہ واؤ تھا. اب جب یہ واؤ یا میں تبدیل ہوگا تو ہی تو آگے ہماری کہانی چلے گی نا. اچھا اب کیا ہے یہاں پہ، اب ہمارا رہ گیا ہے جمع کا سیگا. سارے ہی دال آئین واؤ اور ہا دال یا اور دال اس میں را داد یا میں جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے یہاں پہ یہ میں نے دال آئین واؤ لکھا ہوا ہے جبکہ نیچے را داد یا چل رہا ہے. تو یہ بائی مسٹیک ہوا ہوا ہے کیونکہ میں نے اس کو وہ ایڈٹ نہیں کیا. یہ ادھر را داد یا کر کے باب سین لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. تو میں آگے لے کے چلتی ہوں. اب ہم نے جتنا ابھی تک سیگے اس میں صرف 2 رولز ہی دیکھیں ریپیٹ ہوئے ہیں. 2 رول ہیں جو کہ ریپیٹ ہوئے ہیں. میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ساتھ ساتھ نا وہ ایڈٹ بھی کر لوں جو کہ وہ تھا. اب ہم نے سیکھنا ہے وہ جمع کا سیگا، اور میں یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ یہ جمع کا سیگا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کیونکہ اس کا استعمال بہت آپ کو مل جائے گا قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ. اس لیے آپ نے یہاں پہ فل اٹینشن مجھے دینی ہے. اچھا چلے میں یہ بعد میں دیکھتی ہوں میرے خیال سے. اچھا اب میں یہاں پہ اب آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ 1 منٹ. اچھا میں نے تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں پاز کیا تھا اس لیے کیونکہ میں وہ دیکھنا آگے میں نے ایڈٹ کیا اس کو کہ نیچے باب کی وجہ سے ہوتا کہ تبدیلی نہ ہو. اچھا چلے اب ہم چلتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ سیگا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جمع کا سیگا پہلا سیگا اور جمع کا سیگا یہ موسٹ امپورٹنٹ، یہ 2 سیگے بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلے سیگے میں آپ کو پتا ہے کہ 2 رولز آئے تھے جس میں ہم نے 2 رول سیکھے. اب جمع کے سیگے کے لیے رول نمبر 3 آ رہا ہے اور وہ کیا ہے. جب مادے کا حرف علت، اب یہ جو میں نے سرکل کیے ہیں یہ سارے مادہ کے حرف علت ہے اور صیغے کا حرف علت اکٹھے آ جائیں. ٹھیک. مادے کا حرف علت مطلب روٹ لیٹر، جو روٹ لیٹر ہے اب وہ آپ کو پتا ہے کہ حرف علت ہے مطلب وہ کمزور لیٹر ہے. اور جو صیغے کا حرف علت ہے وہ بھی وہ یا تو واؤ ہوگا، تو یہاں پہ واؤ ہے کیونکہ جمع کے صیغے میں واؤ آتا ہے، جمع مذکر غائب کے صیغے میں واؤ آتا ہے تو یہ واؤ ہے. اب یا تو 2 واؤ اکٹھے آ گئے ہیں یا پھر یا اور واؤ اکٹھے آ گئے ہیں، دونوں ہی ایسے وہ ویک لیٹرز ہیں. ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جو مادے کا حرف علت ہے وہ گر جائے گا. سمپل، جو مادے کا حرف علت ہے وہ گر جائے گا. تو آپ یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں جو پہلا حرف علت ہوگا نا وہ مادے کا ہوتا ہے. جب 2 حرف علت جمع کے صیغے میں جمع مذکر غائب کا صیغہ آئے اور اس میں ایک حرف جو ہے، ایک حرف علت مادے کا ہے اور ایک حرف علت صیغے کا ہے، اور آپ کو اب یہ پہچان نہیں ہو رہی کہ پتہ نہیں روٹ لیٹرز کون سا ہے اور صیغے کا کون سا ہے، تو جو پہلا والا ہوگا نا وہ ہمیشہ روٹ لیٹر ہوگا اور دوسرا والا جو ہوگا نا وہ صیغے کا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب جیسے یہ 2 واؤ آئے ہیں تو جو پہلا والا واؤ ہے وہ مادے کا ہے، وہ روٹ لیٹر ہے دال آئین واؤ. جو اگلا واؤ ہے وہ صیغے کا ہے. ٹھیک. صیغے کا حرف علت ہم کبھی نہیں گرا سکتے، اس کو ہمیں ہمیشہ قائم رکھنا ہے. اس لیے کیونکہ اس صیغے کے حرف علت سے ہی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اس واؤ سے ہی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ہم فاعل ہے. ٹھیک ہے. یہ مذکر غائب جمع کا صیغہ ہے. اگر یہ واؤ ہٹ گیا پھر ہمیں صیغے کا ہی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ، نہ تو ہمیں جنڈر پتہ چلے گا نہ ہمیں صیغہ پتہ چلے گا کہ یہ فاعل اس کے اندر کون سا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم جو مادے کا حرف لیٹر ہے وہ اس کو گرائیں گے جو ویک لیٹر ہے. ایسی صورت میں دیکھیں ہم اب یہ بن گیا دا آؤ.
یہاں پہ دال آئین، اور یہ جو واو تھا واو پیش کے ساتھ یہ گر گیا، یہ واو پیش کے ساتھ گر گیا. اب آگے واو اور الف جو تھا وہ آ گیا. اس سے آگے دیکھ لیتے ہیں، اس سے اگلا دیکھ لیتے ہیں. ابھی میں صرف لکھ رہی ہوں، ابھی میں آپ کو اگلی کہانی ابھی بتاؤں گی انشاءاللہ. یہ سارے میں نے وہ اب سچویشن وہ لکھی ہے جس میں جو مادے کا حرف علت تھا اس کو گرا کر اب میں نے یہ لکھا ہے. مادے کا جو بھی حرف علت ہے، یہاں پہ جا تھا، یہاں پہ بھی جا تھا، اور یہاں پہ بھی جا تھا، یہ سارے میں نے گرا دیے، اور وہاں پہ صرف واو تھا. تو باقی اب کیا سچویشن ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو رادی، یہ واو تھا، سوری رادی وو جو تھا، یہاں پہ بھی واو ہے، یہاں میں نے بولا ہے شاید. اچھا اب کیا سچویشن ہے کہ اب سیغے کے حرف علت، سیغے کا یہ جو حرف علت اب بچا ہے، ایک تو نکال دیا نا مادے کا، سیغے کا بچ گیا. اس سیغے کے حرف علت کے پچھلے حرف پر اگر تو زبر ہے، اب دیکھ لیتے ہیں زبر کہاں کہاں ہے. اس آئین کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر بھی زبر ہے. اگر تو زبر ہے تو وہ برقرار رہے گی، وہ قائم رہے گی، ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ زبر جو ہے نا وہ اپنے بعد والے واو اور یا کو بھی برداشت کر لیتا ہے، کمپرومائز کر لیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی کہے کہ میرے آگے جو ہے وہ الف ہی ہو. اچھا اگر تو زبر ہے تو وہ برقرار رہے گی. لیکن اگر وہ زبر نہیں ہے، زیر ہے یا پیش ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ ہم اس کو پھر وہ جو حرف علت کے موافق حرف میں بدل دیں گے. ہم حرکت کو تبدیل کریں گے، حرف کو تبدیل نہیں کر سکتے، حرکت کو تبدیل کریں گے. میں نے آپ کو پھر بھی بتایا کہ ہم حرف کو نہیں تبدیل کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ پیچھے زیر ہے تو اب ہم اس واو کو یا میں تبدیل کر دیں. نو، ایسا نہیں ہو سکتا. اس واو کو ہم اب تبدیل نہیں کر سکتے یا میں. کیوں؟ کیونکہ اس واو سے ہی تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. اور ویسے بھی جو رول نمبر 2 سیکھا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ حرف علت متحرک ہو اور اسے پچھلے حرف پہ زیر ہو. ٹھیک ہے، وہ حرف علت متحرک ہو اور اس سے پچھلے حرف پر زیر ہو، تب وہ واو جو ہے یا میں تبدیل ہوگی. یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہ حرف علت تو اس وقت متحرک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس واو کے اوپر دیکھیں اس وقت کوئی حرکت نہیں ہے، یہ متحرک نہیں ہے، اس لیے یہ وہ والا رول اس پہ اپلائی ویسے بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا، وہ رول ہم اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس وقت متحرک نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہم اس زیر کو تبدیل کریں گے واو کے موافق حرکت میں. اور کیا ہوگا کہ یہ دونوں طرف زیر ہے، ان کی زیر اور واو ہم اگر آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں نا، آپ اس کو پڑھنی پڑیں گی. رادی، اب ہم واو کو کیسے پڑھیں کیونکہ ان کے آپس میں بنتی ہی نہیں ہے، ہم اس کو پڑھ ہی نہیں پاتے. تو اب ہم اس زیر کو ختم کریں گے اور واو سے موافق جو حرکت ہے اس کو لے آئیں گے. اس پہ بھی پیش آ گئی اور اس پہ بھی پیش آ گئی. اب رادو خشو، ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ میں نے خشیہ کا بھی دوبارہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں ضرورت ہوگی تو میں وہ خشیہ والے کو بھی ایکسپلین کروں گی. باقی بالکل ایگزیکٹلی وہی گردان بنے گی جو کہ را دعاد واو کے اوپر ہے. اور یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو سیگا دیکھیں بالکل وہی ہے، رادو خشو، رول وہی اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو پچھلے سیگے کے حرف علت سے پچھلے حرف پہ اگر تو زبر ہے تو وہ قائم رہے گی، اور اگر زبر نہیں ہے تو اس حرکت کو ہم سیغے کے حرف کے موافق حرکت میں بدل دیں گے. زیر کو ہم نے پیش میں بدل دیا واو کی وجہ سے. تو یہ ہمارا سیغہ نمبر 3 کمپلیٹ ہوا جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا استعمال آپ کو ایک یہ پہلا سیغہ اور ایک یہ جمع کا سیغہ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کو کثرت سے مل جائیں گے قرآن پاک میں. باقی سیغوں کی آپ نے اتنی ٹینشن نہیں لینی. اچھا، اسی طرح جو ہے یہ ہداؤ ہوا، ہداؤ ہماری یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی. اور اسی طرح رادو، اور اب اسی چیز کے اوپر آپ خشیہ کو رکھتے جائیں گے نا تو یہ چیز خشو بن جائے گا. اور باقی بالکل اسی طرح خشیہ، خشیہ، خشیت، خشیتا، آگے آپ لے چلے پوری خاشین یا سے اسی پیٹرن کے اوپر آپ کی پوری گردان بن جائے گی. اور ایون انفیکٹ جو بھی آپ کے سین مادے سے ہوں گے وہ سارے اسی طرح بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو میں نے ایک ایک سیمپل کے طور پر آپ کو کروایا. تو آپ اسی مادے کے اوپر، اس باب کے اوپر جو جو مادہ آپ ڈالنا چاہیں، آپ روٹ ایڈریس بس چینج کرتی جائیں، اسی ان رولز کے مطابق آپ اپنی گردانیں جو ہے بنا سکتی ہیں پوری. ہم نے فعل ماضی کی پوری گردان کو آرام سے ڈیٹیل سے سیکھا. اس کے اندر ہم نے 3 رول سیکھے. ٹھیک ہے، فعل ماضی کے اندر 3 رول سیکھے. اب ہم چلتے ہیں فعل مضارع میں ناقص واوی اور ناقص جائی کو سیکھتے ہیں.
اچھا یہاں پہ کیا ہوگا کہ فعل مضارع میں جو سیگے جہاں میں تبدیلی نہیں ہوگی نا وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں. اب مثنیٰ کے سیگوں کے اندر کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جمع مؤنث کے جو سیغے ہیں ان میں بھی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی. جو میں نے بلینک رکھے ہیں خالی چھوڑے ہیں تبدیلی ان کے اندر واقعہ ہوگی. اور اس میں بھی دیکھیے گا آپ پہلا سیغہ میں بناؤں گی تو باقی یہ سارے سیغے آپ بنا لیں گی اور ایک جمع کا سیغہ ہوگا جو کہ ہمیں بنانا پڑے گا اور یہ مؤنث حاضر کا سیغہ. باقی آپ جو ہے آسانی سے بنا لیں گی. تو ان سیغوں کے اندر جو میں نے لکھے ہوئے ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو رہی جو کہ مثنیٰ ہے اور جمع مؤنث کے سیغے ہیں. اسی طرح ہا دال جا سے بھی یہی چیز ہے کہ جو سیغے میں نے لکھے ہوئے ہیں ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی. جو بلینک رکھے ہیں ان میں تبدیلی ہوگی اور وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا تبدیلی ہوگی. راضی وا میں نے اسی طرح بلینک چھوڑا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ واو جو ہے یا میں تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب وہ ایک بار یا میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ ساری گردان ایک دم بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. چلے اب ہم قاعدہ نمبر 4 سیکھتے ہیں. رول نمبر 4. تو میں نے یہ سارے جو ہے پہلا سیغہ لے لیا فعل مضارع سے. پہلے تو ہم نے ماضی کے میں نے اس طرح لیے تھے نا سیغے. اب اسی طرح فعل مضارع سے سیغے میں نے لے لیا. پہلا سیغہ ناقص واوی پر پیش ہو. اب یہ جو میں نے لکھا اب یہ جو رول آیا ہے نا یہ خاص اس کا تعلق ناقص کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جس طرح پہلے تھا نا کہ وہ الف میں تبدیل ہو جائے گا وہ اجوف میں بھی ہم نے سیکھا اور آگے ناقص میں بھی سیکھا. اب یہ جو ناقص واوی پر پیش ہو اور اسے پچھلے حرف پر بھی پیش ہو اس کا تعلق صرف اور صرف میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ناقص کے ساتھ ہے. اجوف میں یا کہیں اور آپ کو یہ رول اپلائی ہوگا تو وہ نہیں ہوگا. اس پہ نہیں آپ نے ایسا اپلائی کرنا. اچھا ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ پھر جو ناقص واوی ہے وہ اپنی حرکت گرا دے گا. ناقص واوی پیش اسے پچھلے حرف پہ پیش تو یہ والا جو واو ہے یہ اپنی حرکت گرا دے گا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ واو جو ہے نا بہت کمپرومائزنگ حرف ہے. یہ ہر ایک سے کمپرومائز کر لیتا ہے. اس نے کہا کہ جی میرے پچھلے حرف پہ پیش موجود ہے تو مجھے اپنی حرکت کی ضرورت ہی نہیں. پچھلی والی حرکت ہی کافی ہے میرے لیے. تو یہ اس نے اپنی حرکت جو تھی گرا دی. ید او سے بن گیا ید او. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح یہ آپ کا پہلا سیغہ ریڈی ہوا. اب جب پہلا سیغہ ریڈی ہوا تو تدعو ادعو ندعو. تو دیکھیں ماشاءاللہ یہ سارے سیغے آپ کے آرام سے ریڈی ہو گئے. صرف کیا تھا کہ یہاں پہ یہ جتنے اب یہ جو واو تھے نا ان کے اوپر پیش تھی تدعو ادعو ندعو. تو وہ اس واو نے اپنی حرکت گرا دی کیونکہ اس سے پچھلے حرف کے پاس وہی حرکت تھی جو اس کے موافق تھی. تو اس نے کہا کہ میرے لیے بس وہ ایک ہی حرکت کافی ہے مجھے اپنی حرکت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ عربوں کو پڑھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے ید او. اس نے کہا کہ آسان ہی ہو بس ید او. خیر مطلب وہ گاڑی چلتی رہے رکے نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں. ناقص جائی پر پیش ہو. ٹھیک ہے. ناقص جائی پہ پیش ہو اور اسے پچھلے حرف پر زیر ہو تو ایسی صورت میں ناقص جائی بھی اپنی حرکت گرا دے گا. اس نے کہا کیا کہ صرف واو ہی ایک اچھا دوست ہے. میں بھی بہت اچھی دوست ہوں. میرے پچھلے حرف کے اوپر اگر میری موافق حرکت موجود ہے تو مجھے اپنی حرکت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بھی کمپرومائز کروں گی اور میں بھی اپنی حرکت کو گرا دوں گی. یہدی یو پڑھنا ذرا مشکل ہے. یہدی پڑھنا آسان ہے. تو یہ یہدی ہمارا جو ہے پہلا سیغہ ریڈی. تو آگے تہدی اہدی نہدی. ٹھیک ہے. اور ہدایہ کا مطلب میں نے ہدایت دی. اہدی میں نے ہدایت دی. نہدی ہم نے ہدایت دی. یہدی اس نے ہدایت دی. یہدی کا سیغہ آپ کو قرآن پاک میں اکثر مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب ہم رہ گیا ہمارا سین سیغہ بیچارہ. اس میں کیا سلسلے کار ہے اس کو سیکھنے کے لیے میں ہمارا کیونکہ یہ قاعدہ بھی چینج ہو رہا ہے اور مجھے ذرا اسپیس بھی زیادہ چاہیے تو میں ایک الگ سلائڈ پہ لے آئی ہوں. اب ہمارا ہوگا قاعدہ نمبر 5. ٹھیک ہے. اس میں کیا سلسلے کار ہے. یہ جو قاعدہ ہے نا یہ قاعدہ بھی خاص ناقص کے ساتھ ہے اس کا تعلق. ٹھیک ہو گیا. ناقص واوی
जब तीसरे हर्फ के बाद आए। देखें इन दो हरफों ने नाक में दम डाला हुआ है कि नहीं डाला हुआ? वैसे देखा जाए तो वाव और या ने जो है ना दिमाग घुमाया हुआ है। नाकिस वावी जब तीसरे हर्फ के बाद आए। अब हम जरा काउंट करते हैं, या पहला हर्फ, रा दूसरा हर्फ, दौद तीसरा हर्फ, और वाव जाके चौथे हर्फ पे आया है। तो जब ऐसी सूरत हो कि वाव जो है वो पहले 3 हरूफ में मौजूद ना हो, बल्कि तीसरे हर्फ के बाद किसी हर्फ पे आए, अब चाहे वो चौथे हर्फ पे आए, 5वें हर्फ पे आए या छठे पे आए इसी तरह आगे, तो फिर क्या होगा कि ऐसी सूरत में ये वाव जो है इसको या में बदल दिया जाएगा। वाव को बहुत शौक है या में से बदलने का, तो इस वाव को हम या में बदल देंगे। वाव वाव हरकत वाला हो और उससे पीछे जेर हो तो भी उसको या में बदला जाता है, ठीक है। और ऐसी सूरत में भी इस वाव को हम या में बदलेंगे। अब ये बन गया यारुदायु, यारुदायु। अब जब ये या में तब्दील हो गया, यारुदायु अब या में तब्दील हुआ, तो अब हम इस पे नाकिस याई के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे। तो इस वक्त जो है अब याई नाकिस का कायदा नंबर 1 लागू होगा, यानी कि याई नाकिस मुतहर्रिक, उससे पिछले हर्फ पे जबर। तो ये वो कायदा नंबर 1 है, ठीक है। तो अब इस याय नाकिस को हम अलिफ मकसूरा में तब्दील कर देंगे, यानी कि या लिखने में तो रहेगी लेकिन पढ़ी नहीं जाएगी, अली खड़ी जबर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा या रुदा। ठीक है, या रुदा वो राजी होता है या होगा। ये जो खड़ी जबर है इससे पता चला कि इसमें, अच्छा यहाँ पर अब आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अब इवन देखने में खड़ी जबर है, हो सकता है अब आप सोचेंगे कि इसके रूट लेटर में तो या होना चाहिए, लेकिन वो या तब्दील शुदा है, वो तो एक्चुअल में वाव थी, ठीक है। ये फिर अब थोड़ी सी लंबी कहानी हो जाती है, क्योंकि वाव जो था वो तब्दील होने के उसके चांसेस हैं कि वो या में तब्दील हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल आपको अलबत्ता बहुत कम मिलेंगी। ज्यादातर जब आपको खड़ी जबर मिले तो 80% चांस है कि वो या ही हो, सिर्फ 20%, बल्कि मैं कहूँ लेस देन 20, 15 to 10%, 10 to 15% मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वो कम ही सीखे ऐसे जो कि वाव थे जो या में तब्दील हुए। तो वो परसेंटेज कम है कि जो वो एक्चुअल में वाव था जो कि या में तब्दील हुआ और फिर उसके बाद उसमें या नाकिस के रूल्स अप्लाई हुए। ज्यादातर आपको खड़ी जबर वाले जो अल्फाज होंगे वो उसके रूट लेटर्स में आपको या ही मिलेगा। तो पहला सीगा रेडी, यारदा, आगे तारदा, आरदा, नारदा। आगे यहाँ से अब हम मुसन्ना के सीगे, क्योंकि अब ये या में तब्दील हो गया ना, तो अब हमें मुसन्ना के सीगे बनाने में कोई टेंशन नहीं है। यारदा यानी, तारदा यानी। इसी तरह मुअन्नस के सीगे जो थे, यारदईनी, तारदईनी। तो अभी तक जितने हमने बाकी दाल आइन बाउ और हा दाल या किया, इसी तरह ये भी हमारे इतना ही से सीगे रेडी हैं। अब क्या रहता है हमारा, अब हमारे ये जो जमा के सीगे हैं ये बनाने हैं, और ये जो मुअन्नस का सीगा है ये बनाना है। जमा के सीगे इंपॉर्टेंट है, ये जो मुअन्नस हाजिर का सीगा है ना ये मैं सिखाऊंगी जरूर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका इस्तेमाल शायद ही हो, मेरे तो नजर से नहीं गुजरा, शायद हो। तो अब जो मैं सिखाऊंगी जमा के सीगे के लिए, तो वो वही रूल नंबर कायदा नंबर 3 है, दोबारा से आएगा। यंसुरूना जमा का सीगा, ठीक है। हम जमा गायब का सीगा सीख रहे हैं, तो जो हाजिर का सीगा है वो उसी पे बन जाएगा। यानी तनसुरून, अगर मैं यंसुरूना बता रही हूँ ना तो तनसुरूना भी वही चीज बनेगी, सिर्फ शुरू में या की जगह ता है, बाकी तो वही रूल वही होगा, ठीक है। हरफे जब मादे का हरफे इल्लत और सीगे का हरफ इल्लत इकट्ठे आ जाए, ठीक है। मादे का हरफ इल्लत और सीगे का हरफ इल्लत इकट्ठे आ जाए, तो कौन से हरफ इल्लत को गिराएंगे? पहले वाले को, यानी कि मादे के हरफ इल्लत को गिरा दिया जाएगा। जो मादे का हरफ इल्लत है उसको गिरा दिया जाएगा। तो अब सिचुएशन कुछ इस तरह से बनी, मैं सारे लिख देती हूँ फिर हम आगे चलते हैं। अब क्या है कि अगर तो जो सीगे का हरफ इल्लत है, यानी ये जो वाव है, सीगे का हरफ इल्लत वाव, इससे पीछे अगर तो जबर है तो वो कायम रहेगी, बरकरार रहेगी। तो यो जबर हमें इस वक्त दाऊद के ऊपर नजर आ रही है, यरदाउना, तो ये कायम रहेगी। आपको पता है ये मद लीन फिर बन जाती है, ठीक है। तो ये कायम रहेगी, इसको हम तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन अगर अब जेर या पेश है तो फिर हमें देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जब कोई दूसरी हरकत होगी तो वो हरफ इल्लत के मुवाफिक हर्फ में बदल जाएगी। अब हम चलते हैं
پیش کی طرف اوپر جو یدعونا ہے اس پہ چلتے ہیں. تو یہ یدعونا دیکھیں اس آلریڈی اس کے موافق حرف میں ہے, آلریڈی یہ حرکت اور حرف دونوں ایک دوسرے کے موافق ہیں, ہمیں اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, تبدیلی کہاں ہوگی؟ تبدیلی ہوگی اس یہدی. اب میں کیسے پڑھوں؟ اب آگے یہدی کے بعد اب آگے واؤ مجھ سے پروناؤنس نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, کیونکہ واؤ کے اوپر اپنی کوئی حرکت ہے ہی نہیں جو میں اس کو پروناؤنس کروں. واؤ کے اوپر اپنی کوئی حرکت ہوتی نا تو پھر تو پڑھ لیتی. اب واؤ کے اوپر اپنی بھی کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں؟ ایسی صورت میں اب اس زیر کو ختم کیا جائے گا اور دال کے اوپر پیش لایا جائے گا یہدونا. ہم واؤ کو تبدیل نہیں کریں گے, کیوں؟ اس واؤ سے ہی تو پتہ چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اونا کی آواز سے ہی تو پتہ چلے گا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے. تو اس طرح سے ہمارا یہ وہی رول جو ابھی ہم پہلے بھی آلریڈی اسی آج کی کلاس میں دیکھیں 2 بار کر چکے ہیں, یہ تیسری بار میں آپ کو سکھا رہی ہوں. تو یہ آج کے لیکچر میں ہی آپ کو رولز اتنے پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یردونا تردونا, ٹھیک ہو گیا, کیونکہ زبر تھی, زبر اپنی جگہ پہ قائم رہی. آگے چلتے ہیں. یدعونا تدعونا, یہدونا تہدونا. اب ہمارا رہ گیا ہے یہ مؤنث کا صیغہ. یہ بھی بالکل وہی ہے جو ابھی اپنے رول سیکھا ہے اسی کے اوپر ہے. تو میں آپ کو وہی قاعدہ نمبر 3 ہے, وہ میں آپ کو یہ تینوں لے آتی ہوں سامنے. اب اس میں کیا ہے کہ جب مادے کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اکٹھے آ جائیں تو مادے کا حرف علت گر جائے گا. اب سچویشن کچھ اس طرح سے بنی. اب کیا ہوگا کہ صیغے کے حرف علت, اس وقت صیغے کا حرف علت کون سا ہے؟ یا. سب میں دیکھیں یا موجود ہے. صیغے کا حرف علت یا ہم نے قائم رکھا کیونکہ اس یا سے پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے, واحد مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. اس لیے اس واؤ سے وہاں پہ وہ جو جمع کا صیغہ ہم نے پچھلے کیا ینصرونا, تو وہاں پہ واؤ سے پتہ چلنا تھا کہ یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے, جمع کا. اونا سے پتہ چلے گا ہم فاعل ہے, تو یہاں پہ اس یا سے پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو قائم رکھنا ہے. اب کیا ہے, یہ صیغے کا حرف علت سے پیچھے اگر تو زبر ہے تو وہ برقرار رہے گی. داد کے اوپر زبر ہے, یہ قائم رہے گی, اس پہ ہم کوئی تبدیلی نہیں لائیں گے. لیکن اگر کوئی اور حرکت ہے تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر تو اس کے پیچھے زیر ہے, ٹھیک ہے, تہدینا, تو یہ اس کے موافق ہے, آلریڈی اس کے موافق ہے. ہمیں اس کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آلریڈی ایک دوسرے کے ساتھ ایگری ہے. ہم آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں تہدینا, دیٹس اٹ, ہمیں کوئی تبدیلی نہیں لانی. لیکن اگر پیش ہے تو اب یہ پھر 2 دشمن اکٹھے آ گئے. جس طرح واؤ اور زیر دشمن ہے نا, اسی طرح پیش اور یا جو ہے نا یہ دشمن ہے. یہ اکٹھے آ ہی نہیں سکتے, دونوں سوکھنے ہیں. یہ سمجھ لیں آپ, انہوں نے اکٹھے نہیں رہنا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم اس پیش کو تبدیل کریں گے. پیش کو تبدیل کریں گے, اس یا سے موافق حرکت لے کر آئیں گے. تو اس پیش کو جب ہم ہٹائیں گے تو یہاں پہ لے کر آئیں گے اس کے موافق حرکت زیر. ٹھیک ہو گیا. تدعین, تو اب ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. چلیں جی, یہ ہمارا مؤنث کا صیغہ بھی جو ہے وہ ہو گیا یرضین, تدعین, یا تہدینا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے یہ الحمدللہ یہاں پہ اس طرح ہماری یہ پوری ماضی کی بھی کمپلیٹ ہو گئی, مضارع بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب ہمارا رہتا ہے فعل امر, ویری امپورٹنٹ. فعل امر اور مضارع مجزوم میں ہم نے کیا کرنا ہے, 1 منٹ. اچھا اس میں سلسلے کار کیا ہے کہ فعل مضارع مجزوم, اس کے لیے یہاں پہ قاعدہ نمبر 6 ہوگا. ہمیں اب 5 قواعد سیکھ لیے تھے نا, 5 قواعد, اب قاعدہ نمبر 6 ہوگا کیونکہ فعل امر ہے, اب تبدیلی چینج ہوگی. فعل امر کے ساتھ ساتھ فعل مضارع مجزوم, یعنی کہ یہ جو قاعدہ نمبر 6 ہے نا, یہ فعل مضارع مجزوم میں بھی یہی ہوگا اور فعل امر کے لیے بھی یہی ہوگا. اگر یہاں پہ پیچھے لم لگ جائے,
کیونکہ مجزوم کرنا ہے تو یہ لم جو ایک حرف جازم ہے، آپ کو پتا ہے، پیچھے لم لگ جائے تو اب کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے حرف جازم جب آتا ہے تو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، جو اس کی رفع حالت ہوتی ہے، جو پیش ہوتی ہے، وہ گر جاتی ہے اور جزم میں تبدیل ہوتی ہے۔ اب کیا سلسلے کار ہے کہ یہاں پہ تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں جس کو ہم جزم کریں، جو بھی آپ آخری حرکت دیکھ لیں، آخری حرکت کے اوپر کوئی پیش تو ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم اس کو جزم دیں۔ اب ہم کیا کریں گے پھر؟ ہم اس کو حرف کو ہی گرا دیں گے، کیونکہ ہم نے اسے مجزوم تو کرنا ہے نا۔ اگر ہم نے یدعو، یہ تو پہلا صیغہ ہے مرفوع حالت کا، مرفوع حالت کا، جو حالت رفع میں اس وقت ہمیں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اس واؤ نے اپنی حرکت گرا دی تھی، پیچھے آلریڈی پیش تھی۔ لیکن اب ہم نے اس کو مجزوم دکھانا ہے کہ یہ فعل مضارع مجزوم ہو چکا ہے، تو ہم کیسے دکھائیں؟ ایسے ایسے دکھائیں گے کہ اس واؤ کو پھر ہمیں گرانا پڑے گا۔ آپ اس کو اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ ناقص واوی، ناقص یائی، یہ دونوں جب فعل مضارع مجزوم ہوگا، پیچھے آپ کو حرف جازم دیکھے نظر آ جائے گا، لازمی حرف جازم نظر آ گیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو مجزوم کرے گا، تو وہ اس میں جو ناقص یائی اور ناقص واوی ہے نا، وہ گر جائیں گے، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہاں پہ۔ تو وہاں سے آپ کو پھر کلک ہو جائے گا کہ اچھا اس وقت یہ یہاں پہ جو ناقص واوی تھا یا یائی تھا وہ گر چکا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بظاہر اب آئین کے اوپر پیش ہے، کیونکہ یہ واو گر گیا، آئین کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ پیچھے اگر لم ہو تو پھر تو جزم نظر آنی چاہیے نا، پھر تو جزم نظر آنی چاہیے۔ اب یہ اس کے اوپر تو پیش نظر آ رہی ہے، تو یہاں پہ آپ نے سوچنا ہوگا کہ یہ کیا سلسلے کار ہوا۔ یا تو علامت مضارع ہو گئی، دال ایک روٹ لیٹر دال ہو گیا، سیکنڈ روٹ لیٹر آئین ہو گیا، تو تیسرا روٹ لیٹر آخر کدھر چلا گیا؟ تو پھر وہاں پہ آپ نے سوچنا ہوگا کہ اچھا یہ پیچھے لم بھی لگا ہوا ہے، حرف جازم ہے، تو پھر اوکے دیٹس فائن۔ پھر آپ کو ذہن میں ہوگا کہ اچھا یہاں پہ یا تو واو ہوگا یا پھر یا ہوگا، جو کہ گر چکا ہے مجزوم ہونے کی وجہ سے، اس کو مجزوم دکھانے کے لیے وہاں پہ یہ موجود نہیں ہے۔ اب آپ سوچیں گی کہ آخر واو ہے یا، تو میں یہاں پہ آپ کو ایک آسانی کے لیے یہ بات سمجھاؤں کہ جب آپ کو ادھر پیش نظر آ رہی ہے نا، تو پیش کا موافق حرف کیا ہے؟ پیش سے موافق حرف کیا ہے؟ یا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا نا، پیش اور یا کی دشمنی ہے آپس میں، تو یا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اٹ مینس کہ یہاں پہ پھر واو روٹ لیٹر ہے، یہ اس سے آپ جو ہے نا روٹ لیٹر بہت آسانی سے پہچان لیں گی، ٹھیک ہے کہ یہاں پہ واو روٹ لیٹر ہے۔ اسی طرح اب یہدی میں دیکھیں، اب اس یا تو آلریڈی مجزوم ہے، اس کو مزید اب مجزوم کیسے کریں؟ اس کو مزید مجزوم اس طرح کریں گے کہ اس کو گرا دیں۔ وہ کہتے ہیں نا گرنے والے کو ایک دھکا اور دو، حالانکہ غلط چیز ہے، بہت غلط چیز ہے، اس کو تو تھامنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اسی بات سمجھانے، آپ بھی کہیں گی ہماری ٹیچر ہمیں کس طرح کی ایگزامپلس دے رہی ہے، میں یہ بتا رہی ہوں کہ جو بیچارہ گر رہا ہے اس کو ایک دھکا اور دو تو وہ بیچارہ اور ہی گر جائے گا۔ ہونا نہیں چاہیے، اس کو تھامنا چاہیے، اس کو اٹھانا چاہیے، اس کو ہمت حوصلہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا دیکھیں، یہاں پہ یہ ہوا، یہ آلریڈی مجزوم تھا، اوپر سے لم نے کہا کہ میں تو اور مزید مجزوم کروں گا، مجھے میرا پتا چلے کہ میں نے کوئی اثر ڈالا ہے، ٹھیک ہے، جسا امیر لوگ کہتے ہیں ہمارا اثر پتا چلے، ہم نے غریبوں پہ کوئی اثر ڈالا ہے، تو اس لم نے بھی کہا کہ میں تو اپنا اثر ظاہر کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس مجزوم کو بیچارے کو مزید مجزوم کیا، اس کو گرا دیا، تو یہ بن گیا یہدی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں، یاد ہے کہ آپ لوگوں کو میں کہتی تھی کہ تین سچویشنز ایسی آئیں گی کہ آپ کو فعل میں زیر نظر آئے گی، لیکن کیونکہ فعل کبھی بھی وہ نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا، وہ مجرور نہیں ہوتا، یعنی کہ فعل میں کبھی بھی زیر نظر نہیں آئے گی آپ کو، میں نے یہ بتایا تھا آپ کو۔ لیکن تین صورتحال ہیں کہ جب آپ کو فعل کے نیچے بھی آخری حرف میں زیر نظر آ سکتی ہے۔ ایک وجہ میں نے بتائی تھی کہ جب آپ کو جوائن کر کے اس کو ملا کے پڑھنے کے یا آسانی کے لیے اس کو نیچے زیر دی جاتی ہے، تاکہ آگے اگلا اگر معرف باللام ہوتا ہے، یعنی اگلے حرف کے اوپر، اگلے لفظ کے اوپر الف لام لگا ہو جو کہ جزم ساکن ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ ایسی ہو، تو اس کو پڑھنے کی آسانی کے لیے ہم اس فعل کے نیچے زیر دے دیتے ہیں۔ دوسری وجہ آج آ گئی، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو مضارع تھا یہ مجزوم ہوگا، جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ زیر آ گئی، یعنی کہ اس کو لم نے یا کسی بھی حرف جازم نے مجزوم کیا، تو جو پیچھے جو بھی حرکت تھی وہ اسی حرکت کے ساتھ وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ جو اب یہاں پہ آپ زیر سوچ کے تو آپ یہ نہ سوچے کہ یہ فعل ہی نہ ہو، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے، آپ کو علامت مضارع بھی نظر آ رہی ہے اور یہ لیکن زیر کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ آپ سوچیں گی تو فعل تو کبھی بھی زیر کے ساتھ نہیں ختم ہوتا، تو یہ ایک دوسری وجہ تھی کہ یہ وجہ ہوگی کہ آپ کو زیر نظر آ سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔
اور اس زیر سے اگر میں کہوں کہ یہاں پہ کیا روٹ لیٹر ہوگا، ہاں ایک روٹ لیٹر ہو گیا، ایک دال ہو گیا، یا تو علامت مضارع ہے، تو تیسرا حرف مجھے امید ہے کہ آپ آسانی سے کہیں گی کہ یہاں پہ یا ہے. کیوں واؤ کبھی نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ زیر اور واؤ کی دشمنی ہے جس طرح پیش اور یا کی دشمنی ہے. تو اسی طرح یہاں پہ واؤ جو ہے وہ روٹ لیٹر کبھی نہیں ہو سکتا. اس زیر سے آپ فوراً پہچان لیں گی کہ یہاں پہ یا ہی ہوگا جو کہ معذوف ہوا ہوا ہے. معذوف مطلب وہ گرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کو گرا دیا گیا ہے. زبردستی جبرن. آگے چلتے ہیں. یا ردا میں بھی اسی طرح یہ یا گر جائے گی. اب جب یا گر جائے گی تو کھڑی زبر کا تعلق تو کس کے ساتھ تھا؟ یا کے ساتھ تھا. اب جب یا گر گئی تو کھڑی زبر کا پھر جواز ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر کھڑی زبر کیوں آئے گی؟ کھڑی زبر تو تب آتی تھی کیونکہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یا ہوتی تھی. تو یہ بن جائے گا یردا. عام نارمل دود ہو جائے گی زبر کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ فعل ہم کہیں یہ نہ سوچیں گے کہ یہ فعل مضارع منصوب ہمیں لگے. تو کیوں لگے؟ دیکھیں پیچھے آپ کو حرف جازم بھی تو نظر آئے گا نا. آپ کو پتا ہے کہ یہ حرف جازم ہے، یہ تو مجزوم ہی کرتا ہے. تو آپ کو سٹل زبر نظر آ رہی ہے، تو پھر آپ سوچیں اگر زبر ہے تو تیسرا روٹ لیٹر کہاں ہے؟ را اور داد صرف نظر آ رہے ہیں، یا تو پھر وہی کہوں گی علامت مضارع. تو تیسرا حرف کہاں ہے؟ آخر وہ تیسرا حرف زبر کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، تب یہ فعل مضارع منصوب ہوتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوں گی جس کو جو انشاءاللہ آپ کو بہت آہستہ آہستہ، دیکھیں ہر چیز ٹائم مانگتی ہے. مجھے پتا ہے اس وقت آپ کے دماغ میں اتنی کھچڑی پک رہی ہوگی نا. میری اس ٹائم میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، میرا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. یہ وہ ٹاپک تھا جب میں نے نا گیو اپ کر دیا تھا. میں نے کہا بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، میں چھوڑنے لگی ہوں، میں نہیں کر سکتی ہوں، میں اب بس ہو چکی ہے میری. تو 3 لوگ میری زندگی میں ایسے ہیں نا جنہوں نے کہا نا جی اب تو اس کشتی کو پار لگانا ہی لگانا ہے ورنہ آپ بھول جائیں. ایک تو میرے ہسبینڈ صاحب ہیں. میں آج اس مقام پر ہوں نا تو میں یہ کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ کا ہاتھ ہے پیچھے. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، بہت زیادہ. اللہ ان کو بہترین جزا دے. اگر میں اپنے نفس پہ آتی کہ نہیں میرے سے نہیں ہوتا، میں تھک گئی ہوں اور مجھے نہیں اب سمجھ میں آ رہا، میں تو چھوڑ چکی تھی. میرے ہسبینڈ نے مجھے گیو اپ نہیں کرنے دیا. اور میری 2 بہنیں، ایک چھوٹی اور ایک بڑی. چھوٹی والی نے تو کہا باجی کسی صورت نہیں آپ نے ختم کرنا، اب بالکل اینڈ لگا ہوا ہے اور آپ گیو اپ کر رہی ہیں. تو بہرحال شکر اللہ کا، الحمدللہ. اچھے لوگوں کا ملنا، اچھے قریبی خاص کر، یہ بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو یہ میری چھوٹی سی میں نے کہانی سنائی اپنی. آگے میں آپ کو بتاتی ہوں فعل امر. تو میں اس لیے آپ لوگوں کو بھی کہوں گی کہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کو مشکل بھی لگ رہا ہے نا، کوئی بات نہیں، چائے پیئیں اور بس انجوائے کریں، کافی لے لیں، کچھ بھی کریں. آپ نے نہیں سمجھ میں آ رہا بند کر دیں، کہ نہیں سمجھ میں آ رہا دیٹس اٹ. لیکن چھوڑنا نہیں ہے. یہ نہیں کہ چھوڑ دیا بند اس لیے کیا کہ اب سیکھنا نہیں ہے، نہیں، کوئی بات نہیں، کہیں ان چیزوں کو ٹائم لگے گا. بس یہ کہہ کے اپنے دل کو تسلی دیں. اور واقعی میں یہ چیزیں ٹائم سے سیکھنے کو ملتی ہیں، یہ چیزیں ایک دم نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. مجھے بھی ٹائم لگا تھا، میں نے کوئی پہلی بار میں بالکل نہیں سیکھا تھا. پہلی بار میں تو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا کچھ. میں جس طرح گئی تھی نا اسی طرح مسجد سے واپس آ گئی تھی. یہاں پہ ہماری مسجد ہے جہاں سے میں نے سیکھا. جس طرح گئی تھی بالکل بلینک اسی طرح واپس آئی تھی. پر آج دیکھیں اللہ پاک نے مجھے اس قابل بنایا نا کہ میں سکھا رہی ہوں. تو انشاءاللہ تعالی آپ سب بھی سکھائیں گی انشاءاللہ. اچھا اب ہم فعل امر بناتے ہیں. تدعو فعل امر کے لیے میں نے حاضر کے صیغے لے لیے، تہدی ترضی. تو آپ کو پتا ہے کہ علامت مضارع ہٹا دی جائے گی، آخری حرف کو جزم کر دیا جائے گا. علامت مضارع ہٹا دی، آخری حرف کو جزم دینی تھی بالکل اسی طرح کہ اب اس کو مجزوم کرنا ہے. تو کیسے مجزوم کریں؟ اس کو مزید مجزوم کرنے کے لیے اس کو ہمیں گرانا پڑے گا، کیونکہ یہ آلریڈی مجزوم ہے تو ہمیں اس کو گرانا پڑے گا. واؤ گر گیا، یہاں سے یا گر گیا. ڈیٹیل کیونکہ میں آلریڈی فعل مضارع مجزوم میں سمجھا چکی ہوں. اب ہم اس کو پڑھیں کیسے؟ کیونکہ یہ تو جزم سے شروع ہو رہا ہے نا، جزم سے شروع ہو رہا ہے. تو اب شروع میں ہم اس کے حمزۃ الوصل لے آئیں گے. ٹھیک. جہاں پہ تو یہ آئین سے شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کو ادعو پڑھیں گے. یہ زیر سے اور آگے زبر سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم زیر سے پڑھیں گے، اہدی ارضا. تو اب اس کی سچویشن کچھ اس طرح سے ہے، کیونکہ وہ آئین کٹی ہوئی آئین تھی، اب یہ پورا پر آئین اور یہ داد جو ہے وہ کھڑی زبر سے ہٹ جائے گا، کیونکہ اب جب جا ہی نہیں رہی تو کھڑی زبر نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. کھڑی زبر کا تعلق تو یا کے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ جڑ کر آتی ہے. اچھا تو یہ بن گیا ہمارا فعل امر. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہمیں پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل امر ہے، کیونکہ یہ تو مجزوم نہیں نظر آ رہا. تو دیکھیں میری پیاری بہنوں کہ آپ لوگوں کو شروع میں حمزۃ الوصل تو نظر آ رہا ہے نا. اگر آپ کو حرف جزم کیا ہوا نظر نہیں آ رہا لیکن حمزۃ الوصل تو نظر آ رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ حمزۃ الوصل تو فعل امر میں آتا ہے.
ٹھیک ہے. ادعو اس کو آپ پڑھ رہی ہیں. اور اہدینا الصراط المستقیم سورۃ الفاتحہ میں ہم یہی پڑھتے نا, تو ہدایت دے. ادعو تو پکار, ارضا کا مطلب تو راضی کر. اچھا یہ ہمارا ہو گیا فعل امر, جس کی میں ڈیٹیل میں جاتی ہوں. فعل مضارع یہ ہوگا ارضا تو راضی ہو. ٹھیک ہے, میرے خیال سے میں نے بولا تو راضی کر, نو تو راضی ہو. اچھا فعل مضارع مجزوم یا فعل امر میں ناقص حروف علت جو پہلے سے ہی ساکن ہوتے ہیں انہیں گرا دیا جاتا ہے. یہ بڑی مہذبانہ میں نے اردو لکھی ہے. جو میں نے کہا تھا نا گرنے والے کو ایک دھکا اور دو, وہ میں نے صرف ایک مذاق میں کہا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ والی مین اصل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو آلریڈی ساکن ہوتے ہیں ان کو گرا دیا جاتا ہے فعل مضارع مجزوم میں اور فعل امر میں. اچھا اب ہم بنانا سیکھیں گے, یہ ہمارا لاسٹ قاعدہ ہے. اب آپ نے پریشانی ہونا کہ یہ تو قاعدے چلتے ہی جا رہے ہیں ناقص کے. ویسے ناقص کے بہت سارے قواعد ہیں, ناقص کے بہت سارے قواعد ہیں, یہ میں صرف خاص امپورٹنٹ جو قواعد ہیں نا وہ سکھا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اسم الفاعل, کیونکہ آپ کو پتا ہے اسم الفاعل بھی امپورٹنٹ ہے. فاعلون کے وزن کے اوپر جب ہم ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا داعون, ہادیون, راضیون. ٹھیک ہے, تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا, اب میں نے بالکل اسی وزن کے اوپر لفظوں کو ڈالا. ٹھیک ہے, اب یہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو واو ہے یہ اب ہم کاؤنٹ کریں تو یہ کون سے حرف پہ ہے. دال پہلا, الف دوسرا, عین تیسرا, واو جا رہا ہے چوتھے نمبر کے اوپر. تو اس واو کو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب چوتھے نمبر پہ ہوگا, تو مجھے امید ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس واو کو ہم یا میں تبدیل کر دیں گے. تو یہ واو گر جائے گا تو یہ بن جائے گا داعیون. اسی طرح بالکل, اور میں نے اس کو تو پریکٹیکلی آپ کو بتایا نا, تو یہاں پہ یہ راضیون تھا جو کہ یون میں تبدیل ہوا, بالکل اسی طرح جس طرح میں نے داعیون کو کیا, داعیون کو داعیون کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ آلریڈی میں پہلے راضیون کو واو میں یا تبدیل کرنا آپ کو سکھا چکی ہوں, اس لیے میں نے یہ آلریڈی بنایا ہوا ہے. اس کو میں نے اس لیے نہیں تبدیل کیا. البتہ داعیون کو میں نے اب اس لیے بتایا کہ یہ اس طرح چوتھے نمبر پہ یہ اب آیا ہے تو اس کو ایسے تبدیل کرنا ہے یا کے اندر. اور یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ اسم الفاعل میں جو بھی واو والے واو ناقص ہوں گے وہ یا میں تبدیل ہو جائیں گے. جب ان کا اسم الفاعل بنے گا تو وہ چوتھے نمبر پہ تو ضرور آئیں گے, کیونکہ بیچ میں الف بھی آ رہا ہے. وہ چوتھے نمبر پہ چلے جائیں گے تو یہ جتنے بھی واو والے صیغے ہیں وہ یا میں تبدیل ہو جائیں گے جب آپ ان کا اسم الفاعل بنائیں گی تو. ٹھیک. اچھا اب کیا ہوگا کہ جب ناقص حرف علت پر تنوین پیش ہو, مطلب دو پیش ہو, اور اسے پچھلے حرف پر زیر ہو. ٹھیک ہے, اسے پچھلے حرف پر زیر ہو. یہ ناقص جو اس وقت حرف ہے وہ اس کے اوپر پیش ہے اور اسے پچھلے حرف پر زیر ہے, تو حرف علت گر جائے گا, خود یہ گر جائے گا اور پچھلے حرف پر تنوین زیر آ جائے گی. یہ جو یا ہے نا یہ ساری یا گر جائے گی. اب آپ سوچ رہے ہوں گی پہلے واو تھا پھر وہ یا میں تبدیل ہوا, پھر وہ جو یا تھی وہ بھی گر گئی. ٹھیک ہے, بس یہ ان کو آپ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ قواعد آپ نے زبانی یاد نہیں کرنے. ٹھیک ہے, نہیں یاد ہوتے, آپ نے فکر نہیں کرنی. البتہ اگر آپ ٹیچنگ کرتی ہیں تو پھر انشاءاللہ اس وقت تک, تو جب آپ کی ٹیچنگ کا لیول آئے گا اس ٹائم تک آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. اچھا اب کیا ہے کہ یہ جو اس کی جو تنوین تھی نا اس نے پیچھے تنوین ٹرانسفر کر دی, لیکن یہ زیر کے ساتھ ہی تو زیر ہی میں تنوین ہوگی. پھر داعین, ہادن, راضن. داعین پکارنے والا, ہادن ہدایت دینے والا, راضن راضی ہونے والا. اچھا اب میں یہاں پہ ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ اگر, اچھا میں نے اس کو سرکل کر کے بتا دیا کہ یہ جو ہے زیر کے یہ تنوین کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ تنوین زیر میں ہو جائیں گی, کسرتین دو زیر. اگر اسم الفاعل معرف باللام ہو, یعنی کہ یہ ال لگ جاتا, اگر اس کے ساتھ ال لگ جاتا, ٹھیک ہے, تب یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا. البتہ قاعدہ نمبر 4 کے تحت یائے ناقص اپنی حرکت گرا دے گا. ابھی میں آپ کو ریٹن میں بتاتی ہوں کہ یہ ادائی, یہ جو یا تھا نا, واو جو تھا یہ یا میں تو رہے گا, تبدیل ہوگا, کیونکہ واو چوتھے نمبر پہ وہ تو لازمی یا میں تبدیل ہوگا, چاہے وہ ال لگا ہو یا نہ لگا ہو. لیکن یہ جو ہم نے کیا نا کہ یہ جو یا گرا دی تھی
وہ چیز نہیں گرے گی، یا نہیں گرے گی. ٹھیک ہے، کیوں نہیں گرے گی؟ کیونکہ ال لگ گیا تو تنوین دو پیش تو اس میں موجود ہی نہیں ہے نا، دو پیش آلریڈی موجود ہی نہیں ہے. اب یہ لفظ اصل میں کیا تھا؟ ادعیو تھا، اس یا کے اوپر پیش تھی. ابھی میں آپ کو یہ وربلی بتاؤں گی کیونکہ ہم آلریڈی، آپ قاعدہ نمبر 4 کو دیکھ لیجیے گا، میں ابھی آپ کو وربلی بتاؤں گی. ادعیو، جائے ناقص متحرک ہو اور اسے پچھلے حرف پہ زیر ہو تو جائے ناقص اپنی حرکت، متحرک نہیں ہو، جائے ناقص پیش کے ساتھ ہو. یہ قاعدہ تھا. قاعدہ نمبر 4 ہے کہ یا کے اوپر پیش ہو، ٹھیک ہے، اس سے پچھلے حرف پہ زیر ہو تو جائے ناقص اپنی حرکت گرا دے گا، یعنی وہ پیش کو گرا دے گا. تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ جو ادعیو تھا نا وہ داعی میں تبدیل ہو گیا، جس طرح یہدیو تھا وہ یہدی میں تبدیل ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح یہ ادعی، الہادی اور الراضی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو یو آخر میں یا کے اوپر جو پیش تھی نا وہ گر گئی کیونکہ الفاعلو تھا. اگر ال لگ جائے الفاعلو تو لام کے اوپر جو پیش تھی وہ یہاں پہ بھی پیش تھی، وہ پیش گر گئی کیونکہ پیچھے زیر تھی. تو یہ باقی بھی کچھ اور رولز ہیں لیکن میں آپ کو نہیں سکھاؤں گی، اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ واقعی میں کہیں کہ نہیں جی ہم تو گیو اپ کرنے لگے. میں نے آپ کو گیو اپ نہیں کرنے دینا، اور اس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ وہ اتنے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اسم سے ان کا تعلق ہے. آگے اسم ظرف کیسے بنتے ہیں یا کس طرح کے اور بھی چیزیں ہیں کچھ چھوٹی موٹی، تو وہ اس لیے اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ریوائز اب تھوڑا سا کرانے لگی ہوں. قاعدہ نمبر 1 ہم نے جو سیکھا تھا، اور یہ میں اب بول نہیں رہی ہوں کیوں، میں صرف ریٹن فارم میں اس کی آپ نے اسکرین شاٹ لے کے آپ نے رکھ لینا. یہ آپ سمجھ لیں کہ جتنا میں نے آج سکھایا ہے یہ ان کی سمری ہے. یہ پہلے 3 رول، یہ پہلے تینوں رول جو ہیں فعل ماضی میں آئے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ جو قاعدہ نمبر 3 ہے یہ تو مضارع میں بھی آئے گا کیونکہ حرف علت جو مادے کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اکٹھے آ جائے، وہ والا قاعدہ. تو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو رکھتی ہوں، بلکہ آپ خود بھی اس کو پاز کر سکتی ہیں، پاز کر کے اسکرین شاٹ ضرور لے لیں کیونکہ جتنے بھی قواعد ہیں میں اب اس میں آپ کو اس اسکرین میں اور اگلی اسکرین پہ دکھاتی ہوں. 3 قواعد ادھر ہو گئے. قاعدہ نمبر 4، قاعدہ نمبر 5. آپ اس کو پاز کر کے تو آرام سے اس کے اسکرین شاٹ لیں، اور جب آپ کے یہ جو آپ کے رولز آئیں گے نا تو آپ ان کو کھول کے دیکھ سکتی ہیں. ان کے مطابق آپ نے ہوم ورک بھی کرنا ہوگا. آپ کو میں ابھی ہوم ورک بھی دوں گی. قاعدہ نمبر 6 اور قاعدہ نمبر 7. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اب آپ اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیں. ٹوٹل یہ 7 قواعد ہم نے ناقص کے سیکھے ہیں. وہی میں کہوں گی کہ تھوڑے سے قواعد اور بھی تھے لیکن میں نے وہ خود ضروری نہیں سمجھا کہ میں وہ سمجھاؤں، اس لیے کیونکہ ان کا سیکھنا ضروری نہیں ہے. یہ نہیں میں کہوں گی کہ وہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ابھی جو بیسک سیکھ رہی ہیں ان کے لیے اتنا ہی سیکھ لیں وہ بہت ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم چلتے ہیں ہوم ورک کی طرف. ہوم ورک آپ کو پتا ہے کہ اس لیے ضروری ہے نا کہ جو سیکھا ہے آپ اس کو تھوڑا سا آپ اپلائی کریں گی تو آپ کی پریکٹس ہوگی نا تھوڑا، اور آپ دیکھیے کہ آپ اتنا انجوائے بھی کریں گے. آپ اس کو برڈن سمجھ کے نہ کریں. آپ یہ نہ کہیں گے بہت مشکل ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں سمجھ سکتی ہوں، میں بھی اس اسٹیج سے گزری ہوں، لیکن اگر آپ اس کو، میں سوچتی ہوں کہ اگر میں اس وقت اس چیز کو انجوائے کرتی تو میں انجوائے بھی تو کر سکتی تھی نا. میں نے کیوں اس کو ایسے سمجھا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے، میری اپنی غلطی تھی، میں نے اس کو مشکل کیوں سمجھا. میں اس کو مزے لے کے مطلب انجوائے کروں کہ باقی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، اس طرح کر کے آپ سیکھیں. ٹھیک ہے، اچھا اب ہوم ورک کے لیے ہم جو ہے نا کیونکہ میں نے آپ کو دال عین واؤ جو ہے نا باب نون سے سکھایا، بالکل اسی طرح کے پیٹرن کے اوپر آپ نے تا لام واؤ کو باب نون سے آپ نے لینا ہے. پوری گردانی نہیں بنانی، میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے. اسی طرح لام قاف یا سے باب افعال بنانا ہے. اب آپ کہیں گی مزید فی ابواب تو آپ نے سکھائے نہیں، بالکل آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہی 7 ابواب میں 7 قواعد، یہی 7 قواعد ہیں، ان میں سے ہی ہوگا، اس لیے کوئی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے اس کو اوریجنل فارم میں لکھنا ہے، جیسے یفعلو یہ فعل مضارع ہے، اسی کے اوپر آپ بنائے اسی بنائے کہ یفعلو یلقیو یلقیو. پھر اس پہ دیکھیں کہ اچھا اس کے اندر کون سا قاعدہ 1 دیکھیں، پھر قاعدہ 2 پہ جائیں، 3 پہ جائیں، آیا کون سا قاعدہ ہے جو اس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے، اس کے مطابق آپ کام کر لیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کون سا تھا، ہاں یہ نیچے آیا اسٹار. فار اور یا سے باب افتعال میں نے مختلف اس لیے لیے، ایک باب افتعال، ایک باب افعال اور ایک باب نور، تاکہ آپ کو نا ڈفرنٹ سے پریکٹس ہو سکے.
آپ میں نے وہ لکھ بھی دیے ہیں ساتھ میں، ٹھیک ہے، یہ باب ہے۔ ان ابواب سے ناقص کے قواعد کا استعمال کرتے ہوئے فعل ماضی مضارع اور امر کی گردان کا پہلا اور جمع مذکر کا صیغہ بنائے، ٹھیک ہے، پہلا اور جمع مذکر، جو ہم کہتے ہیں نا جمع مذکر کا صیغہ، پہلا اور تیسرا صیغہ، بیسیکلی پہلا صیغہ اور تیسرا صیغہ جو کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بس یہ دو صیغے آپ نے بنا لیے نا، اور آپ نے اچھے بنا لیے، اٹ مینس کہ آپ کامیاب ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ یہ کچھ آیات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اینالائز کرنا ہے۔ دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، بلانا، ٹھیک ہے، دعوت دینا۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بلانے کے معنوں میں اس کو لیں گے، دعوت دینا، یہ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ بتاتی چلوں، یدعون اور یہاں پہ ہے یدعون، تو یہ تھوڑا سا فرق آپ دیکھیے گا کہ یہ پیش سے شروع ہو رہا ہے، یدعون پیش سے شروع ہوگا تو 4 پاسبلٹیز ہیں۔ کیا اس کے اوپر الف ہے کہیں پہ؟ نہیں، با مفعلہ نہیں ہے۔ کیا اس میں تشدید ہے؟ نو، باب تفعیل بھی نہیں ہے۔ کیا اس کا جو ہے وہ سیکنڈ لیٹر جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے؟ یس، زبر کے ساتھ ہے، تو یہ کیا ہے پھر؟ اٹ مینس کہ یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پھر آپ نے پک کرنا ہے کہ یہ مجہول ہے، اب اس حساب سے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ باقی یہدی کا جو ہے یہ اہدا یہدی، اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایت دینا، اور راضی ہونا، رضا کا مطلب رضا یردیہ، اچھا رضا یہ ہو گیا یردا کے ساتھ، رضا یردا، اور میں غلط بول رہی ہوں، راضیہ یردا، وہ ہدا ذہن میں آ رہا ہے، راضیہ یردا، ٹھیک ہے، پھر ماضی اور مضارع۔ یہ بس آیات ہیں جن کی آپ نے ان کو اینالائز کرنا ہے پراپر۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ بہت ہی مشکل ٹاپک تھا، مجھے امید ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا آسان اور تھوڑا سا بیچ میں چٹکلے اس لیے لیے تاکہ آپ کہیں وہ نہ ہو جائے کہ بہت مشکل ہے، اس لیے آپ کو ہنسانے کے لیے، آپ کو اس میں انوالو رکھنے کے لیے میں نے ایسے کیے تھوڑا۔ تو بس یہ ہے کہ اب نیکسٹ ہمارا لفیف رہ گیا، وہ لفیف جو ہے وہ آپ کی ریویژن ہے ایک قسم کی، ٹھیک ہے، وہ میں بتاؤں گی کہ کیوں ہے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ غیر صحیح فائل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔